नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़दा रब्बहू अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम व मुकर्रम शमसुर रहमान स्वाति साहिब, नायब उमरा, नायब क़य्यमीन, उमरा ज़ोन, हल्का ख़वातीन, मैं आप तमाम ज़िम्मेदारान को और अपने तमाम अरकान को इस इजलास के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ पर मर्द व हज़रात और ख़वातीन एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी तादाद हमारे अरकान की बुज़ुर्ग अरकान में से है जो माज़ूर हैं, अपने घरों में हैं, और बाज़ अरकान ऐसे हैं जो बैरून मुल्क हैं, और बहुत सारे अरकान ऐसे हैं जिन्होंने ये पिछला पूरा हफ़्ता हमसे रुख़्सत तलब की बैरून शहर होने की वजह से, बीमार होने की वजह से। इसी तरीके से हमारे अरकान की इस ज़िले के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर हमने देखा एक बड़ी तादाद अरकान की ऐसी है जो इस दुनिया से रुख़्सत हुई और जमात का काम करते करते पूरी तहरीकी ज़िंदगी उन्होंने अल्लाह के रास्ते में लगाई और वो हमें छोड़कर, इस दारे फ़ानी को छोड़कर अल्लाह के पास चले गए। तो हम उन तमाम मरहूमीन के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी हसनात को कबूल फ़रमाए और उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, उनकी अगली मंजिलें आसान फ़रमाए। बहुत सारी हमारी ख़वातीन बहनें इस दुनिया से रुख़्सत हुई, उनके लिए भी हम दुआ गो हैं। इसी तरीके से बहुत बड़ी तादाद हमारे जमात के अरकान के अहबाब इस दुनिया से रुख़्सत हुए। एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है कि जो बीमार है और मुश्किलात के अंदर ज़िंदगी गुजार रही है। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। इसके साथ साथ मैं आप तमाम मर्द व ख़वातीन को यहाँ पे खुश आमदीद कहता हूँ। ये मस्जिद का हाल आप देख रहे हैं कि छोटा है, इसलिए हमने बाहर कनोपी लगा के और पानी वाले पंखे लगा कर ये सारा पिंडाल जो है ना, इसको बाहर का, उसको भी हमने इज्तिमागाह बनाया है। तो जो अरकान हमारे बाहर बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आपने बाहर भी इसी इज्तिमा का माहौल पैदा करना है। जिस तरीके से अंदर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तवज्जो के साथ बात को सुन रहे हैं, इसी तरीके से आप बाहर बरामदे में और सहन में बैठकर आप लोगों ने भी पूरा जो है ना, इसको इज्तिमागाह का माहौल देना है। इसके साथ साथ आप सोच रहे होंगे कि 12 जून और फिर यहाँ रावलपिंडी में इज्तिमा अरकान, इसकी लाजिक क्या है? बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये सवाल होगा। वैसे तो हमारा ख़्याल था कि हम जुलाई में या अगस्त में जाके इज्तिमा करेंगे या सितंबर में करेंगे, लेकिन इस पिछले 2-3 महीने के अंदर जो हालात इस मुल्क के थे, बिल्कुल किसी वक्त जो है ना, ये लग रहा था कि आपके इलेक्शन जो है ना आपके सर पर आ गए हैं, असम्बलियाँ टूटने जा रही हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस दरमियान में जो है ना हम अपना इज्तिमा अरकान कर लें। अगरचे मुश्किलात हैं, लोगों ने हमें बहुत सारी ऑप्शन दी कि तहरीक मेहनत के मरकज़ में कर लें या फिर उधर बर्मा जहाँ पिछले साल हमने किया था वहाँ कर लें। लेकिन हमने सोचा कि यहाँ पर इस पिछले साल, 1.5 साल में, 2 साल के अंदर मोहतरम लियाकत बलोच साहब ने अपनी ज़िंदगी के बहुत कीमती दिन यहाँ पर लगाए हैं। ये काज़ी हुसैन अहमद मरहूम का ख्वाब था, लेकिन आज हम यहाँ पर इसको आबाद होता हुआ, तरक्की करते हुआ देख रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपनी बस्ती के अंदर जाके इस इज्तिमा को करें। ये पिंडी से बाहर नहीं है, पिंडी के अंदर है, PP 10 का इलाका है, इसलिए आप लोगों ने यहाँ ज़हमत की। मैं आपकी इस तकलीफ़ का जो है ना मशकूर हूँ। इसी तरीके से यहाँ रावलपिंडी के अंदर हमारे 1600-1700 के लगभग अरकान हैं, यानी वो रिपोर्ट तफसीली आ जाएगी, यानी 1477 मर्द और 259 जो है ना ख़वातीन। ये एक बड़ी तादाद है यहाँ पे हमारे अरकान की,
مرد و خواتین کی بڑی تعداد 1600 کے لگ بھگ یہ ارکان ہیں کہ ہم اپنی ہر ایک ذمہ دار کو ایک موقع ملتا ہے، وہ اس پلیٹ فارم پہ آتا ہے، پرفارم کرتا ہے، تو ہم نے بالکل اخلاص کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اپنی بیماریوں کو بالا طاق رکھتے ہوئے، اپنے ساری نجی مصروفیات کو بالا طاق رکھتے ہوئے اس جماعت کو چلانے کی کوشش کی ہے، اس جماعت کے ارکان کو آپس میں متحد رکھنے کی کوشش کی ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ جو ہے نا ان کے درمیان عدل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت کا کام جہاں کم ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت ہماری پوری پنڈی ضلع کے اندر اگر ہم دیکھیں 235 جماعتیں ہیں، یعنی یونین کونسلیں ہیں۔ بعض یونین کونسلوں کو ہم نے تنظیم کے لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، لیکن 144 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہم نے استصواب کروایا، ان کو ہم مقامی جماعت کہتے ہیں، جہاں پر ارکان کی تعداد موجود ہے، 3 سے اوپر جو ہے نا ارکان کی تعداد موجود ہے۔ اسی طریقے سے 67 وہ مقامات ہیں جہاں پر ارکان کی تعداد 2 ہے یا 1 ہے، یا وہاں پر ہمارا کوئی رکن موجود نہیں ہے، ہم نے وہاں صدور کا تقرر کیا۔ اور اس سے پہلے جو ہے نا ایک بڑی تعداد 80-90 کے لگ بھگ جماعتیں ایسی تھیں جو خالی تھیں، جہاں پر ہمارے صدور کا تقرر بھی نہیں تھا، لیکن الحمدللہ اس تعداد کو گھٹا کے اب 24 کی تعداد میں اس وقت ہمارے پاس جماعتیں ایسی ہیں، یعنی یونین کونسلیں ایسی ہیں جہاں پر ہمارا نظم موجود نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 75 سال جماعت اسلامی کو 80 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ضلع راولپنڈی کے اندر ہماری 24 یونین کونسلیں ایسی ہیں جہاں پر ہمارے زون العمرا کو جماعت کی فیملی نہیں مل رہی ہے، جہاں پر اس کا تقرر کیا جا سکے۔ ابھی کوٹلی ستیاں والوں نے اس میں کچھ تعداد کو کم کیا ہے، انہوں نے کچھ مقامات پہ جماعت کے ذمہ داران کی، کچھ جماعت کی فیملیز کی، یوتھ کے نوجوانوں کی ذمہ داری لگائی ہے، اور وہ تعداد تھوڑی سی کم ہوئی ہے، لیکن یہ فائنل فگر مئی کی ہے۔ جو 24 جو ہے نا جماعتیں ایسی ہیں یا مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہمیں جماعت کی فیملیز نہیں ملی، لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو ہماری صدور والی جماعتیں ہیں 67، ان کے اندر ہم اگلے جو بقیہ سیشن ہے اس کے اندر ہم کوشش کریں، ایک رکن جماعت بنانے کی کوشش کریں، 2 ارکان بنائیں، 3 ارکان بنائیں، ان کو مقامی جماعت بنانے کی کوشش کریں۔ جہاں پر ہمارے پاس نظم موجود نہیں ہے ان مقامات پر ہم خود اپنا جو ہے نا 3 ماہ کا ہم نے ٹارگٹ دیا ہے زون العمرا کو کہ آپ کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا ہم اس مقام کو 0 پہ لے آئیں کہ جہاں پر ہمارا نظم موجود نہیں ہے۔ ان 24 مقامات کو گھٹا کے اگلے 2-3 مہینے کے اندر ہم اس کو 0 پہ لے کے جائیں، اور ہر جگہ پر ہمارا نظم یعنی بحیثیت مجموعی امیر والی جماعت یا پھر صدر والی جماعت ہماری وہاں پر موجود ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر ہمارے شعبہ امیدواران نے الحمدللہ بہت کام کیا، ہماری سیاسی سرگرمی اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے زیر تربیت افراد جو ہیں، سب سے پہلے ضلع جس وقت مرج ہوا تو میں نے اپنے زون العمرا سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کم از کم 100 افراد کی لسٹ ڈیولپ کریں کہ جن کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، جن کو جماعت کا لٹریچر پڑھانا ہے، ان کو جماعت کے اندر لے کر آنا ہے۔ الحمدللہ ہماری نائب قیمین کی ٹیم نے، جس میں سرمد تنویر بھی ہے، محبوب الہی صاحب ہیں، انہوں نے مل کر 800 افراد کا ڈیٹا مرتب کیا، جس میں اس نوجوان کے بارے میں تمام چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وہ سارا ڈیٹا موجود ہے۔ 800 افراد کا ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا ہے اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا شعبہ تربیت اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پورے ضلع کے اندر پچھلے 1.5 سال کے اندر 40 مقامات پر ہماری اس ٹیم نے جا کے اسٹڈی سرکل کروائے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ضلع کے اندر ہم نے امیدواران کی یا زیر تربیت افراد کی 3 نشستیں ضلع کے اندر کروائیں۔ اسی طریقے سے ابھی مرکز میں تربیت گاہ تھی، اس میں یہاں سے 35 افراد گئے، اور اس طریقے سے ہم نے کوشش کر کے اس پچھلے 1.5 سال کے اندر 150 ارکان کا تقریباً اضافہ کیا ہے، لیکن یہ تعداد ابھی بھی تھوڑی ہے۔ ہمارے 17 زون ہیں جہاں پر ہم نے باقاعدہ نظم بنایا ہوا ہے، اگر ہمارے زون العمرا کوشش کریں تو آج بھی اس تعداد کو 1700 تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم زیر تربیت افراد کو 2000 تک پہنچائیں، جو ہمارے ارکان کے رابطے میں ہیں، جو ہمارے ارکان کے بچے ہیں، ان کو 2000 کی تعداد میں ہم لے کے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت کی پالیسی اور ہمارے ارکان کی ذمہ داری کے لحاظ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں
کہ ہمارے ارکان کے ذمہ یہ بات لگی، اور مرکز ہمیں بار بار کہتا رہا کہ ایک رکن کے زیر تربیت 5 افراد 1+5، پھر جو ہے نا بعد میں کہا گیا 1+3، بعد میں ڈاکٹر وسیم صاحب کے دور میں کہا گیا 1+1، یعنی ایک رکن سال میں کوشش یہ کرے کہ ایک جو ہے نا اپنے بچوں میں سے، اپنی فیملی میں سے، اپنے زیر اثر لوگوں میں سے ایک بندے کو لٹریچر پڑھائے اور اس کو رکنیت کے معیار پہ لے کے آئے۔ تو اس حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے زیر تربیت افراد کم از کم 2000 کے لگ بھگ موجود ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے ارکان کی فیملیز کے اوپر کام کرنا، پچھلے سال 27 دسمبر کو ہم نے الحمدللہ ضلع کے اندر جو ہے نا ایک دن میں ایک وقت کے اندر ہم نے جو ہے نا فیملی پروگرامات کروائے، اگرچہ ہمارے ذمہ داران بہت اس پہ نالاں تھے کہ نہیں ہو سکتا، شدید سردی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک دن میں 12,000 کے لگ بھگ ہم نے افراد کو ایڈریس کیا، اور اس طریقے سے جو ہے نا یہ فیملیز پروگرامات ہوئے۔ لیکن ابھی بھی میں آپ تمام ارکان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی فیملی کے پروگرامات اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے اوپر فوکس کریں۔ اپنی جو ہے نا ہم سب کی میکسیمم لوگوں کی داڑیاں سفید ہیں، اپنے پوتے اور پوتیوں کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، اپنے بھتیجوں اور بھانجوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، اپنی فیملی کی بچیوں کے اوپر کام آپ نے کرنا ہے۔ ہم رکن جماعت ہیں، ہمارے ذمے سب سے پہلے میری بیوی، میرے بچے، میری بچیاں، میرے بھائیوں کے بچے اور بہنوں کے بچے جو ہے نا یہ سب سے پہلے میرا تقاضا کرتے ہیں کہ میں ان کی طرف فوکس ہو جاؤں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ارکان کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ ہر رکن جماعت کا ایک دعوتی حلقہ موجود ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے مرد اور ارکان اپنے گھر کو دعوت کا مرکز بنائیں تو آج ہمارے 2000 کے لگ بھگ دروس قرآن کے حلقے بن سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی تعداد کو ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہے نا پورے ضلع کے اندر شاید 200 کے لگ بھگ بھی جو ہے نا حلقے درس قرآن نہیں ہوں گے۔ لیکن میں ارکان کو توجہ دلاتا ہوں کہ جو کمی اس سے پہلے ہو گئی ہے، لیکن آج ہم یہاں سے فیصلہ کر کے جائیں کہ میں نے اپنے گھر میں ایک دعوتی حلقہ بنانا ہے جہاں پہ میں نے لٹریچر تقسیم کرنا ہے، اپنے محلے کے لوگوں کو جو ہے نا درس قرآن کے لیے بلانا ہے۔ اسی طریقے سے ارکان کے بارے میں بڑی تشویش اس بات پر ہوتی ہے کہ ارکان پروگرامات میں نہیں آتے۔ یہ اس میں ہماری پالیسیوں کا بھی دخل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری 45 سال کی پالیسیوں کا دخل ہے اس میں، جس نے ہمارے اوپر بحثیت مجموعی ایک جو ہے نا مایوسی کو طاری کیا ہے، یا ہماری ناکامیوں نے ہماری ہمارے اوپر مایوسی کو طاری کیا ہے۔ لیکن ہم کس بات پر مایوس ہیں؟ ہم کس بات پہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں؟ آپ کی نسبت تو صحابہ اکرام کے ساتھ ہے۔ آپ نے انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، آپ کسی صورت میں ناکام نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اپنے ارکان سے یہ تقاضا کرتے ہیں، کسی وقت بھی آپ کو کوئی امیر جماعت کی کال ملتی ہے، امیر صوبہ کی کال ملتی ہے، ضلع کی طرف سے کوئی آپ کو کال ملتی ہے، زون کی طرف سے کوئی کال ملتی ہے، آپ کی مقامی جماعت کے امیر کی طرف سے کوئی کال ملتی ہے، تو فوری طور پر آپ نے خود پلان کرنا ہے۔ ایک مقامی جماعت کم از کم 40-50 افراد کو نکالنے کی بارے میں سوچے کہ میں مقامی جماعت کا امیر ہوں، میرے پاس 100 افراد کی لسٹ موجود ہے یا نہیں، کہ اگر مجھے کسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے، لوگوں کو لے کے جانا پڑتا ہے، تو میں اپنی مقامی جماعت میں سے 50 افراد کو ایک بس کو بھر کے لے کے جا سکتا ہوں یا کہ نہیں، اس کے بارے میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھروں کی مالیات، اگر ہمارے بینک بیلنس میں تھوڑی سی کمی آ جائے ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ میں بچوں کی تعلیم کہاں سے پوری کروں گا، میں اپنے گھر کے کچن کا نظام کیسے چلاؤں گا، اپنے گھر کا کرایہ کیسے دوں گا۔ لیکن ہمارے 20 ارکان کی مقامی جماعت، ہمارے 100 ارکان کی جو ہے نا زون کی جماعت، ہمارے 150 ارکان کی جو ہے نا زون کی جماعت، لیکن بالکل یتیم قسم کی جماعت جس کی مالیات میں اس کے پاس پیسے نہ ہو۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں بذات خود رکن جماعت کی حیثیت سے اعانت دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا، اعانت اکٹھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اپنی مقامی جماعت کو ہم نے کہا ہوا ہے کم از کم آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہونے چاہیے، زون کو ہم نے کہا ہوا ہے کم از کم آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہونے چاہیے، ضلع کے ذمے ہم نے خود لیا ہوا ہے کہ ہمارے مالیات میں کم از کم 10-15-20 لاکھ روپے موجود ہونا چاہیے۔ کوئی مرکز کی اچانک مہم آ جاتی ہے تو ہم اس کو ایک مستحکم جماعت اسلامی دیکھیں اور اس کے بارے میں فکر مند رہیں۔ امیر جماعت کے ساتھ تو ہم سب وعدہ کر کے آئے تھے 7-8 سال پہلے کہ ہم میں سے ہر رکن جماعت 1000 روپے ماہانہ اپنی مقامی جماعت کے اندر مالیات کے اندر جمع کرے گا، اسی میں سے زون کو بھی دیا جاتا ہے، اسی میں سے ضلع کا حصہ بھی آتا ہے، اسی میں سے صوبے کو بھی جاتا ہے، مرکز کو بھی جاتا ہے۔ اس لیے ہر رکن جماعت دیکھے
کہ میں اس سلسلے میں مالی لحاظ سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں یا نہیں. اگر نہیں کر رہا تو آج فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد میں اپنی مقامی جماعت کے اندر 1000 روپیہ کم از کم زیادہ جتنی جمع کروا دیں. اسی طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ترجمان القرآن کی اشاعت کر رہے ہیں یا کہ نہیں. ہماری مقامی جماعت یا رکن جماعت کے پاس ترجمان القرآن آ رہا ہے یا نہیں, میں اس کو پڑھتا ہوں یا نہیں, جس سے میری فکر کی آبیاری ہوتی ہے. لیکن امیر جماعت محترم نے کہا کہ رات 11 بجتے ہیں اور ہم سارے کے سارے فیس بک پہ چڑھ جاتے ہیں, ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لٹریچر کا مطالعہ نہیں کرتے. اب ہم سب دیکھیں کہ ایک رکن جماعت کی حیثیت سے میرا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے, میرا حدیث کے ساتھ کتنا تعلق ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا تعلق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میرا لٹریچر کے ساتھ کتنا تعلق ہے. اسی طریقے سے ہم تمام ارکان جماعت, ہم داعی ہیں, داعی اللہ ہیں. ہم اپنی نمازوں کی کیفیت کے بارے میں, اپنے ذکر و اذکار کے بارے میں, دوسروں کے تقوی اور للہیت کو پرکھنے اور ناپنے کے بجائے اپنے گریبان میں ہم سب جھانک کے دیکھیں کہ میری نمازوں کی کیفیت کیا ہے, میرا قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ تعلق کیا ہے. اسی طریقے سے جب جماعت نے خوبصورت پالیسی بنائی ہے کہ اپنا نشان اور اپنا جھنڈا اور اپنی دعوت, تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اس راولپنڈی کے اندر ہمارے ارکان جماعت کو کتنی محنت کرنی پڑے گی. کہ ہم نے پچھلی دفعہ 45,000 ووٹ اٹھایا ہے, MMA کے ذریعے سے 45,000 ووٹ, جن سیٹوں کے اوپر ہمیں ٹکٹ ملے تھے اور جن جگہ پر ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران تھے, صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہمارے پاس نہیں تھی, ہم نے اس کو کیلکولیٹ کر کے نکالا ہے تو 45,000 ہمارا ووٹ بینک بنتا ہے. لیکن آپ کا آج ٹارگٹ 2 لاکھ ووٹ کا ہے, تو 2 لاکھ ووٹ تک ہم نے کیسے پہنچنا ہے, اس کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس تمام کام کے اندر ہم اپنا کتنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اسی طریقے سے میں ذمہ داران کو, سب سے پہلے امیر ضلع کو میں اپنی ذات کو مخاطب کرتا ہوں. مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں امیر ضلع کی حیثیت سے میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں اپنے ذاتی کام کے اوپر جماعت کے کام کو ترجیح دوں گا. میں ذاتی کام کے اوپر جماعت کے کام کو ترجیح دیتا ہوں, اگر نہیں دیتا تو مجھے سوچنا چاہیے. اسی طریقے سے میں ضلع کے قیم صاحب سے, اسی طریقے سے نائب عمرہ صاحبان سے, نائب قیمین صاحبان سے, زون العمرہ سے اور زون کی ٹیم سے, یوسی عمرہ سے اور یوسی کی ٹیم سے, اور پھر اگلے مرحلے پر تمام ارکان سے, ہم سب نے مل کے حلف پڑھا ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ کے دین کے لیے اٹھیں گے, کام کریں گے, محنت کریں گے, آگے بڑھیں گے. لیکن ہم دیکھیں, ہم تمام اپنے اپنے درجے میں دیکھیں کہ میں جماعت کا کام کر رہا ہوں یا کہ نہیں کر رہا, یا کر رہا ہوں تو کس درجے میں کر رہا ہوں, یا میں اپنے ذمہ دار کی حیثیت سے اپنے نجی کاموں کے اوپر میں یعنی جماعت کے کام کو ترجیح دیتا ہوں یا نہیں. یہ ہم میں سے ہر شخص رکن جماعت ذمہ دار اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے ہماری جو مہمات ہیں یا سیاسی امور ہیں, ہم نے سیاسی امور کے تقرر کے لیے, گروپ لیڈران کے تقرر کے لیے الحمدللہ اس مرتبہ جتنی ہم نے یعنی محنت کی ہے, مشاورت کی ہے, یعنی بے انتہا مشاورت کر کے شورا سے پاس کر کے جو ہے نا اپنے گروپ لیڈران کا تقرر کیا ہے. اسی طریقے سے ہم نے اپنے تمام سابق اور موجودہ ذمہ داران, بزرگ ارکان کی توقیر اور ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے ہر معاملے کے اندر ان کا بے انتہا جو ہے نا اس بات کا احساس کیا ہے کہ ہم اپنے تمام بزرگ ارکان, دیگر ارکان, ذمہ داران, سابق ہمارے ذمہ داران, ان کی توقیر اور عزت کا خیال رکھیں. اسی طریقے سے ہمارے گروپ لیڈران کا کچھ تقرر ہو گیا ہے, کچھ کا تقرر آئندہ چند دنوں میں ہو جائے گا. اسی طریقے سے ضلع کے اندر ہم نے انتخابی کمیٹی کا تقرر کر لیا ہے زون کی سطح پر. 19 جولائی کو ان باتوں کا جائزہ لینے کے لیے امیر صوبہ اور ان کی 5 ٹیم آ رہی ہے, 5 افراد 5 ٹیمیں بن کر ہمارے پاس آ رہی ہیں. انہوں نے ایک دن میں 3 زون کے ورکر کنونشن کروانے ہیں. اس کا سارا شیڈول ہم نے زون العمرہ کو دے دیا ہے. اب آپ اس کی تیاری کریں. 3 گھنٹے کا سیشن ہوگا, 9 گھنٹے جو ہے نا آپ کے ساتھ وہ رہیں گے, 10 بلکہ 11-12 گھنٹے آپ کے ساتھ رہیں گے, پورا دن آپ کے ساتھ گزاریں گے. تو ہمارے زون العمرہ اور ہمارے ارکان, اس میں ورکر کنونشن ہے, ہمارے ارکان ہیں, برادر تنظیمات ہیں, خواتین ہیں, ہماری جو ہے نا مجلس مشاورت ہے, ان کو انہوں نے بلایا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہماری مہم ترازو کی مہم چل رہی ہے, ترازو کی تشہیری مہم چل رہی ہے. الحمدللہ ہماری جو ہے نا عتیق عبادی صاحب اور شیخ مسعود صاحب اور ان کی پوری ٹیم, ہمارے زون العمرہ نے اس پہ جو ہے نا قیم ضلع نے
عزیر احمد صاحب نے بہت اس پہ محنت کی ہے، اور جو ہے نا ہم نے یعنی اسٹیکر بنوائے، بینر بنوائے، فلوٹ بنوایا، دعوتی جو ہے نا ہم نے یعنی لٹریچر تیار کیا، ابھی باہر لٹریچر پڑا ہوا ہے۔ ہر رکن جماعت سے میری گزارش یہ ہے کہ یہاں سے اسٹیکر لے کے جائیں، دعوت نامے لے کے جائیں، اپنی گلی اور محلے کے اندر، اپنے پولنگ اسٹیشن کی حد کے اندر آپ نے ترازو کو ایڈورٹائز کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو آگے ہمارے دعوتی کیمپ لگنے ہیں، ہمارے یوسی عمرہ اس کی طرف توجہ کریں۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی حالیہ جو ہے نا ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ابھی حالیہ جو ہے نا کینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، اس میں ہم نے کاسٹ ووٹ کا 7.5% اٹھایا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم نے 37 میں سے 23 حلقوں کے اندر الیکشن لڑا، 2 میں ہمیں براہ راست کامیابی ملی، تیسری ہمیں جو ہے نا مخصوص سیٹ ملی۔ تو اس کے نتیجے میں یہ کو چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم مایوسی سے نکل کر آگے کی طرف بڑھیں، آنے والے الیکشن کی تیاری کریں۔ ابھی ضمنی الیکشن ہمارا پی 7 کے اندر ہو رہا ہے، راجہ تنویر صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، مرکز کے حکم پہ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے تمام زونل عمرہ سے کہا ہے کہ آپ نے 50 ہزار روپے ان کو جو ہے نا اپنے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ ایک زون جو ہے نا اپنے ارکان کو لے کے وہاں پر جائے گا، 2 دن وہاں پر گزارے گا۔ 17 جولائی کو جو ہے نا یہ الیکشن ہو رہا ہے، اگر یہ الیکشن ہو رہا ہے تو ہمارے تمام ارکان کو اس سیٹ کو جو ہے نا ٹاسک بنا کے ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے شعبہ جات جو اس وقت کام کر رہے ہیں، الحمدللہ ہماری الخدمت کی ٹیم نے اس مرتبہ پہلی مرتبہ ڈونر کانفرنس چیمبر آف کامرس کے اندر جا کے کی، اور 13 کروڑ روپے کا جو ہے نا وہاں پہ ان کے ساتھ وعدے ہوئے۔ الحمدللہ ہمارے جو باقی پروجیکٹ چل رہے ہیں، اسی طریقے سے زاہد بھائی اور ان کی ٹیم راضی ہاسپٹل آپ جا کے دیکھیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، الحمدللہ اربوں روپے کا ہمارا پروجیکٹ بن گیا ہے۔ اسی طرح شعبہ تربیت کے حوالے سے بہت اچھا کام اس میں ہو رہا ہے۔ ہمارا یوتھ کے حوالے سے میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اس سے پہلے ہماری ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن ابھی اس میں مزید ہمیں جو ہے نا 1500 حلقے بنانے ہیں یوتھ کے، ہر جو ہے نا صوبائی اسمبلی سیٹ کے اندر 100 یونٹ قائم کرنے ہیں، تو یوتھ کے ذمہ جو ہے نا یہ بڑا کام ہے۔ اسی طرح ہمارا شعبہ مالیات الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا شعبہ آڈٹ، جس نے 2019 تک کا آڈٹ مکمل کر کے 2020 تک کا آڈٹ مکمل کر کے الحمدللہ اس کی بک مکمل ہو گئی، اور وہ ہم نے قیم جماعت کو، امیر صوبہ کو، پورے پاکستان میں واحد پنڈی ضلع ہے جو اپنی تمام مقامی جماعتوں کا آڈٹ کر کے، زون کا آڈٹ کر کے، الخدمت کا آڈٹ کر کے، مساجد اور مدارس کا آڈٹ کر کے مرکز جماعت کو بھیج رہا ہے۔ اس پر جو ہے نا میں اپنی جو آڈٹ والی ٹیم ہے اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے آئندہ سیشن کے لیے میں جو بھی ذمہ دار ہوں گے ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ، ہماری بہت ساری جگہوں پر مقامی جماعت ہے، بیت المال کا نظام نہیں ہے، آئندہ جو ہے نا ہم مقامی جماعت اسی کو کہیں گے جس کے پاس مالیات کا نظام ہوگا، اور اسی کا ہم استصواب کروائیں گے۔ اگر آپ کسی مقامی جماعت کے اندر 10 ارکان بھی ہیں، لیکن دستور تو تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ آپ کو مقامی جماعت بنایا جائے، لیکن آپ مالیات کا نظام نہیں رکھتے ہیں، آپ اپنے حسابات اور اس کا حساب نہیں رکھتے ہیں، مالیات کو ڈیولپ نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم صوبے کے ساتھ اور ضلعی شورا کے ساتھ مشورہ کر کے اس مقامی جماعت کو ڈیزالو کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا یعنی اگلے مرحلے پر ان مقامی جماعتوں کا استصواب کروائیں کہ جن کے اندر ہمارا مالیات کا نظام موجود ہو۔ اسی طریقے سے ہمارا سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کے لیے ہم نے ابھی 10 جو ہے نا افراد پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے، لیکن ایک میچور ہمیں جو ہے نا سوشل میڈیا کی ضرورت ہے۔ اس میں انشاءاللہ اگلے سال بجٹ کے اندر ہم کم از کم 10 لاکھ روپے اس کے اندر رکھیں گے تاکہ ہم اپنے سوشل میڈیا کو ڈیولپ کر سکیں۔ اسی طریقے سے حلقہ خواتین کے کام کے اندر، یہاں خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا ضلع بھی اسی طرح مرج ہو گیا جیسا ہمارا ضلع مرج ہوا، لیکن ان کے لیے کام کرنا، محلوں میں جانا، بہت دور دراز علاقوں میں جانا، تحصیلوں میں جانا، زون کے اندر جانا، یہ کام ہم مرد ارکان کا ہے۔ امیر جماعت نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اپنی یونین کونسل کے اندر حلقہ خواتین مقامی جماعت کے اندر ڈیولپ کر کے خواتین نظم کو بلائیں، اور یہ کام ہم نے الحمدللہ کوٹلی ستیہ میں کیا، وہاں پہ نظم بنا، وہاں پہ فیملی پروگرام ہوئے، وہاں پہ ڈیولپ ہوا، اور الحمدللہ ابھی جو ہے نا وہاں پہ ارکان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے وہاں پہ نظم جو ہے نا بنایا۔ اس وقت کا ہمارا بیانیہ کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ میری جماعت محترم اور سارے وہ بات کریں گے، لیکن ایک طرف سلیکٹڈ کی اصطلاح چل رہی ہے، ایک طرف امپورٹڈ کی اصطلاح چل رہی ہے، لیکن خود امیر جماعت نے کیا کہا کہ ہم کمیٹڈ لوگوں کو جو ہے نا یکجا کرنا چاہتے ہیں، پورے ملک میں تمام پارٹیوں میں سے کمیٹڈ لوگ کس بات کے اوپر؟ اللہ کے اوپر،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر، دستور پاکستان کے اوپر، دو قومی نظریے کے اوپر. اور پھر اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ ہماری ملک کے اندر آج سیاسی پارٹیاں اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو چکی ہیں، معاشی لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی، دونوں لحاظ سے دیوالیہ پن کا شکار ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. اور ابھی دیکھیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کے اوپر آپ میدان میں نکلے ہیں، آپ کو اسپیس مل رہی ہے. سود کو جو ہے نا ہمارے یعنی فیڈرل شریعت کورٹ نے حرام قرار دیا ہے، آپ کو موضوع ملا ہے، آپ میدان کے اندر ہیں. اس لیے اس دستور کے اندر حاکمیت اعلیٰ، جو دستور پاکستان ہماری وفاق کی علامت ہے، اس لیے اس کے اندر حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کیا گیا ہے. اسلامی دفعات موجود ہیں. اور اسی طریقے سے آج دشمن یہ کوشش کر رہا ہے کہ فوج اور عوام کو آپس میں لڑا دے اور ہمارے ایٹمی اثاثوں کو جو ہے نا وہ یہاں سے منجمد کروا دے. اس لیے یہ ہمارا مستقل ایک بیانیہ ہے، یہ بیانیہ لے کر آپ عوام الناس کے پاس جائیں. آخری بات یہ کرتا ہوں، دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر انسانوں میں سے ایک جماعت ایسی جائے گی جس کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ پرندوں کے دلوں کی کون سی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی جنت کے اندر جا رہی ہوگی. تو میں نے مسلم شریف کی اس حدیث کو جب اسٹڈی کیا، اس کی تحقیق کی، تو وہاں پہ یہ بات نظر آئی کہ پرندوں کے دل رزق کے معاملے میں متوکل علی اللہ ہوتے ہیں. پرندوں کے دل رزق کے معاملے میں متوکل علی اللہ. دوسرے نمبر پر پرندوں کے دل اللہ کے ذکر سے معمور ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر سے. ایون یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہوں اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرندوں کے دل قلب سلیم ہوتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں کہ میں اس جماعت کے اندر ہوں یا نہیں، میرا دل وہ منور ہے یا کہ نہیں، میرا دل رزق کے معاملے میں متوکل علی اللہ ہے یا نہیں، میرا دل جو ہے اللہ کے ذکر کی یاد سے تازہ ہے یا کہ نہیں، میرا دل قلب سلیم ہے یا قلب سقیم ہے. ہم میں سے ہر رکن جماعت یہ دیکھے، آج ہماری جماعت کے اندر یہ ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہو گئی ہے. ہمیں دوسری کی برائی نظر آتی ہے، اپنی طرف توجہ نہیں کرتے. اپنے قلب کی طرف دیکھیں کہ میرے دل کے اندر کوئی روشنی ہے یا کہ نہیں، وہ چمک ہے یا کہ نہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے کام کا جائزہ لے، اپنے قلب اور اپنے اعمال کا جائزہ لے. اگر ہم یہ کام شروع کر دیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ پیار، محبت، ایثار اور قربانی، کام کے ساتھ لگن اور جذبہ، یہ موٹیویشن یہاں سے پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر سے موٹیویشن پیدا ہوتی ہے. کوئی اور راستہ نہیں ہوتا تحرک دلانے کا، کیونکہ آپ کے خیالات ذہن کے اندر آتے ہیں، وہاں سے دل کے اندر آتے ہیں. دل میں اگر نور ہوتا ہے تو آپ کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہے. دل کے اندر اگر اندھیرا ہوتا ہے، شیطان بیٹھا ہوتا ہے، وہ آپ کو غلط کام کے لیے حکم دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے، اپنے ہر عمل سے پہلے دیکھیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے یا مجھ سے ناراض ہو رہا ہے. اس کام کا اور اس بات کا نتیجہ جماعت کو فائدے میں پہنچ رہا ہے یا نقصان میں پہنچ رہا ہے. اس بات کی طرف اگر ہم ذاتی طور پہ توجہ کریں تو سب سے بہترین کسوٹی یہی ہے کہ میں اپنے دل کا تجزیہ کروں. جزاک اللہ خیر. میں آپ تمام حضرات کا ایک مرتبہ پھر اور خاص طور پہ خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آپ لوگ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جزاک اللہ.